जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास, आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज आखिर यहाँ पर गेस्ट जो हैं, ऑनरेबल गेस्ट जो हैं, इसके शंघाई कॉन्फ्रेंस के आना शुरू हो गए हैं और इस्लामाबाद को इस वक्त बड़ा इनसे सजाया गया है और बिल्कुल एक नॉर्मल सी एक एक एक्टिविटी है। जो पिछली दफ़ा था उनका जो थ्रेट थी उसकी, ये धरने की या मार्चेस की, डी तक पहुँचने की, उसकी पीटीआई की 4 अक्टूबर वाली, अब की दफ़ा हालांकि उन्होंने दी हुई है कि जनाब कि हम भी मंगल के रोज़ जो है एहतजाज करेंगे और डी चौक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमें कहीं इस्लामाबाद में कहीं से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही कि जिससे ये लग रहा हो कि यहाँ पे कल पीटीआई ने आना है, उनका कोई एहतजाज होना है और उन्होंने कोई अपना एहतजाज रजिस्टर कराना है और कोई यहाँ पे कोई हंगामे होने हैं, पुलिस हो, फौज हो, रेंजर्स हो। अब तक तो इस्लामाबाद में एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। लेकिन पीटीआई के लोग जो हैं वो आखिरी दम तक अभी भी कह रहे हैं कि जनाब कि हम जो है कल वो डी चौक तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे या डी चौक आएंगे। तो इस हवाले से क्या सवाल ये है कि डी चौक तक वो पहुंच सकेंगे, हुकूमत उनको आने देगी जब कल इतना बड़ा एक दिन है और बताया जा रहा है कि आफ्टर मैनी डेकेड्स इस तरह का बिग इवेंट जो है पाकिस्तान में हो रहा है। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, फिर उसके बाद उसमें रशियंस उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके हाई लेवल उनके डेलीगेट्स आए हुए हैं। तो क्या ये मुनासिब है कि इस वक्त हंगामा किया जाए? हंगामा तो किसी वक्त भी किया जा सकता है, पाकिस्तान में कितनी देर लगती है। हम भी साथ हैं, मीडिया भी साथ है, हमें भी साफ ज़रा हंगामा चाहिए, खबर चाहिए, फड्डा चाहिए, डांस छोटा चाहिए। लिहाजा मीडिया तो हर वक्त तैयार बैठा था, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी अपोजिशन हो, मैं किसी एक की नहीं बात कर रहा। लिहाजा आप आएँ, सड़कों पर टायर जलाएँ, कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़े करें, पथराव करें, तो हम उसी वक्त आपके साथ हैं सर। ये तो इस मुल्क में होता रहता है और क्योंकि इसी को हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं, जमहूरियत समझते हैं कि हमारा राइट है उसको आके अपनी बात करना, अपना एहतजाज करना। और हम इस राइट से ये पुलिस हुकूमत या कोई यहाँ इंतज़ामिया नहीं रोक सकती, जो बाज़ दफ़ा 144 लगा लेती है, 144 लगा लेती है। रीज़न वही है कि हुकूमत कहते हैं हमारे पास लाज हैं, कवानीन है जिसके तहत हमने सोसाइटी या मुल्क चलाने। हम कहते हैं नहीं जनाब, हमारा ये राइट है कि हमने प्रोटेस्ट करना। सो ये कन्फ्लिक्ट जो है ये अक्सर हमने देखा चलती रहती है। लेकिन ये जो दिन ये इन्होंने पिक किया था इमरान खान साहब उनकी पार्टी ने, तो लगता ये है कि हुकूमत के जो नर्व्स जो हैं या इस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज जो हैं, इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि लेट्स कॉल ए ब्लफ, एक इंग्लिश का एक कोट है कि चलें देखते हैं जनाब ये आते हैं, ये जलसा जुलूस करते हैं, तो इसको कैसे हमने हैंडल करना है और इसको कैसे इसको चीज़ें करनी है। तो सवाल ये है कि हुकूमत इस वक्त क्यों डट गई है, क्यों उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, अब तक तो नहीं दी। जब मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन रात के 9 बजे का टाइम है, इस वक्त सोमवार का दिन है, 14 अक्टूबर है। तो अभी तक तो कोई ख़बर नहीं है। बाद में आ जाए तो आई डोंट नो कि सुबह मिला दिया जाए दरवाजे खोल दिए जाएँ। अब तो वो एक अलग चीज़ है। साथ में हमने देखा है कि इस पीटीआई ने जितना प्रेशर अपना बढ़ाया था स्पेशली सोशल मीडिया पे, तो वक्त के साथ साथ थोड़ा सा वो कम हुआ है, क्योंकि बहुत सारे उनकी अपनी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि क्या हमें उस दिन ये हंगामा करना चाहिए, कोई जलसा जुलूस करना चाहिए जिस दिन यहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। और स्पेशली हम पे इल्ज़ाम लगता है कि हर इवेंट पे कोई बड़ा इवेंट होने लगे, तो कोई एक्टिविटी होने लगे, कोई कंट्रैक्ट होने लगे, कोई वज़ीर आज़म आ जाए, कोई आईएमएफ के साथ बातचीत, तो हम उससे सड़कों पे आ जाते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं। लिहाजा हमारे ऊपर लेबल लगना शुरू हो गया कि शायद हम पाकिस्तान का मफाद जो है ना वो हम नहीं देख रहे। सो अब क्या करेगी इस पे पीटीआई का, क्या स्टांस होगा? इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, तो क्या करेगी पीटीआई? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। पीटीआई के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो इस बात के खिलाफ हैं, उनके आपस में एक बड़ी शदीद किस्म की एक कन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है। तो इस पर ज़रा बात करते हैं कि पीटीआई क्या करेगी, इसका फैसला होगा, किस साइड पर जाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ इससे पहले कि मैं आऊँ ये टॉपिक पे जो मेन इसकी लीड स्टोरी है, तो एक और चीज़ आज बड़ी एक अहम हो रही है कि पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है वो सोशल मीडिया रहा है और इसी के ज़रिए इन्होंने अपने अपोनेंट्स को भी बिल्डोज किया है, क्रश किया। ये मैं बड़ा इंतहाई मुहज़्ज़ब अल्फाज में ये कह रहा हूँ, बाकी आपको पता है सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं होता। और उन्होंने अपनी पार्टी के लीडरों को भी, वो कहते हैं ना, ये पंजाबी में कहते हैं, नथ डाली हुई है कि जनाब कोई पार्टी लीडर जो है जुर्रत नहीं कर सकता कि वो सोशल मीडिया के जो उनकी टीमें हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, उनका नैरेटिव है, उससे हट के कोई बात करे, वो सारे के सारे जत्था बनाकर उनको पड़ जाते हैं। सो पार्टी ओवरऑल सम टाइम लगता है कि हाईजैक हो चुकी है उस नैरेटिव का जो उन्होंने खुद बिल्ड किया थ्रू सोशल मीडिया किया, कि सोशल मीडिया की इनकी अपनी टीमें थी, लोग थे, कीबोर्ड वॉरियर थे, उनको इतना पंप किया है, चार्ज किया है, अब को पीछे हटने को तैयार नहीं। अब वो कहते हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं, मतलब माप वाली सहकी हो चुकी है, आप उसी तरीके से अपनी पार्टी को चलाएं। अब इस चीज़ को
اب تک تو فالو کیا گیا تھا. عمران خان صاحب جیسا بندہ بھی ہے, وہ بھی بعض معاملات بے بس ہو گئے. ٹکٹوں کے معاملات تھے, بعض کچھ لوگوں کو دیے کہ سوشل میڈیا ریئیکٹ کیا, خان صاحب نے ٹکٹیں جو ہے ریورس کی, کیونکہ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہاں کے لوگ ہم سے بد دل نہ ہو جائے, ہم سمجھیں اونرشپ دیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو, کہ ہر بندے کو پتہ چلے ہماری پارٹی اور ہماری سنی جاتی ہے اور ہمارے فیصلے میں آپ لوگ بھی شریک ہیں. ایک حد تک تو بات ٹھیک ہوتی ہے کہ چلیں آپ کے عوام ہیں, لوگ ہیں, فالورز ہیں, فینز ہیں, ڈیڈیکیٹڈ آپ کے مرشد ہیں, مرید ہیں, سارے ہیں, کہ ان کی سنی جائے. اونرشپ والی بات ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ ہیں, لہٰذا وہ اپنی جان من تن دھن اپنا لگا دے گا پارٹی کے لیے. یہی کچھ اب تک ہوتا بھی رہا ہے. لیکن ایک سٹیج آتی ہوتی ہے کہ جو ماب ہوتا ہے, ہر بندے کی اپنی اوپینین ہوتی ہے. لیڈر وہ نہیں ہوتا ہے, سیاستدانی میں دیکھ لیں کہ انہوں نے ہر وہ بات کرنی ہوتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں. 25 کروڑ لوگ ہیں, 25 کروڑ لوگوں کی 25 کروڑ باتیں ہوں گی, اور اگین یو فالو دیم. اس لیے لیڈرشپ ہوتی ہے, اس لیے ذہین لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ سامنے آتے ہیں کہ ان کو فالو کیا جاتا ہے, ان کی بات مانی جاتی ہے, سنی جاتی ہوتی ہے, اور وہی پھر لوگ جو ہیں انہی کے پیچھے جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 25 کروڑ لوگوں کے پیچھے آپ لگ جائیں کہ ہاں جی آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر تو آپ نہ پولیٹیکل پارٹی ہیں, تو نہ آپ لیڈر ہیں, تو نہ سیاستدان ہے. سو یہ ایک ڈفرینس ہے, جس ڈفرینس کو میرا خیال پی ٹی آئی نے تھوڑا سا وہ بلر کیا ہے, کہ وہ اس ڈیلیکیٹ ڈفرینس کو, اس لائن کو برقرار نہیں رکھ سکے, جس کی وجہ سے وہ پرابلم کا شکار ہوئی ہے. اور اب اس کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو ہمارا گلا گھونٹ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کچھ لوگوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا, اسپیشلی اسی 15 اکتوبر والے مسئلے پہ ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج پر, کیونکہ یہ پارٹی کے بہت سارے سینئر ایلیمنٹس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس لیول تک نہیں جانا چاہیے. آلریڈی ہمارے پہ بڑے سختیاں ہو رہی ہیں, ہمیں موقع نہیں دینے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو, ایجنسیز کو, پولیٹیکل اپوننٹس کو, حکومت کو, یا ایون میڈیا میں جو لوگ ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے پی ٹی آئی کی پالیسیز کو, کہ وہ ہمارے اوپر وہ دوبارہ آئیں کہ آپ لوگ جو ہیں ہر وقت آپ لوگوں کو ذاتی مسئلے رہتے ہیں, کسی وقت 2 منٹ کے لیے آپ کو پاکستان کا مسئلہ جو ہے نا وہ دیکھنے کو تیار ہیں. مثلا آپ بھی دیکھ لیں پارٹی کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہمیں یہ 15 اکتوبر والا یہ نہیں کرنا چاہیے, احتجاج ملتوی کرنا چاہیے. مثلا علی محمد خان صاحب ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے اوپنلی, کھل کر بات کی. پھر ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہا تھا کاشف عباسی صاحب کے شو میں, وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ جناب کہ ہمیں اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے. حامد خان صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن اور بھی ایلیمنٹ ہیں, ان کو پڑھ گئے. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ والا کلچر شروع ہو گیا, یوٹیوبرز باقی جتنے بھی یہ انفلوئنسر ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ جو بندہ بھی تھوڑی سی عقل سمجھ اور کوئی تھوڑی سی کوئی میچور بات کرے, اس پہ ایک ہی اسی اور لیبل کر دیا جاتا ہے. پھر ڈر کے مارے بات ہی کوئی نہیں کرتے. اگر سلمان اکرم راج صاحب نے کہا جی میں کسی سے نہیں ڈرتا, میرے بارے میں سوشل میڈیا پہ جو کہتے ہیں میں نے وہی بات کرنی, میرا خیال ہے کہی جانی چاہیے. اگر ہم اپنی بات نہیں کہہ سکتے پھر گھر جائیں, کوئی اور کام کریں. بات تو ان کی ٹھیک تھی, ریشنلی تو وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کو رائٹ ہونا چاہیے. لیکن وہی والی بات کہ اب آپ نے اتنا بڑا ان کو پاور دے دی ہے, سوشل میڈیا کو خود دی ہے, اور انہیں کے ذریعے آپ ان کو فالو کر رہے ہیں. مطلب فالورز بن چکے, پی ٹی آئی فالور بن چکے سوشل میڈیا کی, نہ بھی آج کے سوشل میڈیا ان کا فالور بنتا. اٹس اے وے ادر اراؤنڈ کہ اس وقت پی ٹی آئی وہی کچھ کرتی ہے جو ان کو وہاں پر سوشل میڈیا پہ گائیڈ کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ زور لگایا ہوا یوٹیوبرز نے, انفلوئنسر نے, سب نے جی نہیں جی کل کے دن جو ہے نا آپ کو اسلام آباد میں ہنگامے کرنے چاہیے. اس کے خلاف پارٹی سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ہمیں کوئی نو مئی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اسٹیٹ کوئی اور ہمارے خلاف کارروائی کرے گی, ریئیکشن آئے گا, شدید آئے گا, اور عام پاکستانی اس بات کو سمجھے گا کہ غلط ٹائم پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں جناب اس میں کون سی قیامت آ گئی. خان صاحب کو اچھا پہلے مطالبہ یہ تھا کہ پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو ملایا جائے, وہ خان صاحب سے مل لیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں کون سا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد آ کے جناب کہ آپ ایسے کریں, 1-2 لوگ جو ہے بیرسٹر گور صاحب کی بات آ رہی تھی کہ جناب وہ جا کے مل لیں, چلیں وہ شریف آدمی ہے, جنٹل مین ہے, وہ بہرا کے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے کوئی فساد کا خطرہ ہوگا, چلیں وہ اپنی تسلی کر لیں, خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ بات بھی رہے گی. آج انہوں نے اپلیکیشن دی تھی, محسن نقوی صاحب نے کہا ہم سوچیں گے, ابھی تک تو کوئی اس پر جواب نہیں آیا, جو کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے. بہرحال یو نیور نو کہ آخر میں کیا ہو سکتا ہے. پھر کہا کہ چلیں ان کی بہن مل لیں, نورین صاحبہ ہیں, وہ مل لیں ان سے جا کر. تو نورین صاحبہ کا بھی وہ نہیں کہہ رہے کہ بہن کو ملنے میں کیا حرج. اس پہ بھی حکومت نے کہا جناب اگر ایک کو ملنے دیں گے تو باقی قیدیوں کے کیا قصور, پھر باقی قیدی بھی ملیں. سو پالیسی ہے تو سب کے لیے, تو پریفرنس ہم نہیں دیں گے, وہ ایک سائڈ پہ رہ گیا. اب آخر پہ بات آ گئی کہ ڈاکٹر کو مل لیں دیں, وہ خان صاحب کو جا کے چیک اپ کر لے, وہ دیکھ لے. اس پہ بھی ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا. سو انہوں نے پورا ایک زور لگا کر دیکھا کہ ہمیں کچھ شاید حکومت ڈرے گی, حکومت پیچھے جائے گی, بڑا ایونٹ ہے, خراب ہونے سے ڈرے گی. لیکن حکومت نے ایک اور سوچا ہوا ہے میرا خیال ہے, انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب آپ آئیں اور خراب کر لیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ ملک کی ترقی کون چاہتا ہے نہیں چاہتا. سو وہ پی ٹی آئی پھنس گئی. اب پی ٹی آئی وداؤٹ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کی وہ پیچھے ہٹتی ہے اور اپنی کال آف کرتی ہے ایجیٹیشن کو, تو اس کی ڈیفیٹ سمجھی جائے گی. وہ بھی ہوتا ہے, ایگو ایشو ہوتا ہے نا کہ ہم نے بات کہہ دی تو کہہ دی. تو وہ سلمان خان والی بات کی جناب
کہ ایک دو میں نے اپنی بات کہہ دی تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا ہوتا، وہی والی بات ہے. تو پھر پی ٹی اے کہے گی جناب کہ ہماری تو وہ اگر سبکی ہوگی حکومت ہمارا مذاق اڑائے گی تو ہمارا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. سو وہ چیز اپنی جگہ پہ ایک ان پہ دباؤ آیا ہوا ہے کہ جناب کہ ہم اگر جاتے ہیں پیچھے تو ہمیں پھر یہ سوشل میڈیا پڑ جائے گا، تم تو بزدل ہو، تم تو ڈر گئے ہو، تم تو فلان ہو گئے ہو. کیونکہ ساری تو یہاں پہ ساری پالیٹکس یا فیصلے تو پی ٹی اے کے اس پہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. اب جیسے میں نے کہا وہ گلے پڑ گئے ہیں. انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑا سخت جواب دیا، ان پہ یہ الزامات لگنے شروع ہو رہے، ان کے خلاف بھی ٹویٹس ہو رہے تھے، ان کو بھی اسی لسٹ میں ڈال دیا گیا کہ جناب کہ آپ ملے ہوئے فلان ہو بلا بلا. میں نام نہیں لیتا ہوتا آؤٹ آف رسپیکٹ فار ایوری ون کہ میں کیا کہوں کہ کس کس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا شیخ افضل مروہ صاحب نے بھی ایک دفعہ یہ بات، تنگ آ جاتا ہے نا بندہ کہ ہر وقت ہر بندہ کہتا ہے یہ کرو وہ کرو فلاں کرو یوں کرو ایسے کرو. انہوں نے کہا بھائی صاحب کارکن ہمارے باپ نہ بنے، مہربانی فرمائے. اور سارے لوگ ناراض ہو گئے تھے. پھر اس بیچارے کو معافی مانگنی پڑے گی، معاف کر دیں جناب. تو اب مطلب وہ کیا کریں اس پہ. اب لوگ ہیں آلریڈی 800-900 بندہ گرفتار ہے آپ کا، ٹیئر گیس آنسو گیس گرفتار. یا پھر پیچھے کوئی نہیں جاتا کہ جائے ان کو وہ کروا لے چھڑوا لے، کوئی ضمانتیں کروا لے، وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابھی جو 800-900 بندہ پکڑا اس کا کوئی سنا ہے آپ نے کہ وکالت نامے کو پی ٹی اے نے کو اپنا گروپ کھڑا کیا، وکیل گئے ہوں، کو لوگ گئے ہوں، ضمانتی کو نظر آئے ہیں آپ کو؟ اب وہ اور کہتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے، میری ریڈنگ ہے ایم اے بیران، وہ اتنا بڑا شاید مطلب بے دلی بہت ہے اس میں ورکر آپ کے ساتھ اس وقت وہ دل و جان سے نہیں ہے 4 اکتوبر کی وجہ سے. کیونکہ اس وقت جو پالیسی بنائی تھی آپ نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی، وہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی. وہ اسٹریٹجی کیا تھی کہ جناب کہ اپنا ورکر جو ہے نا وہ صرف اکیلے مار کھانے جائے گا، پولیس کی آنسو گیس لاٹھی سے گرفتاریاں دے گا، لیڈرشپ نہیں جائے گی. دکھ اٹھائے فاختہ بھائی کوے کھائیں انڈے، کہ دکھ ورکر اٹھائے مارے وہ کھائے، جیلوں میں وہ جائے، گھر بار وہ تباہ کرے اور لمبے وہ سزائیں وہ بھگتے. اور سارے جو بڑی لیڈرشپ ایلیٹ ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ جو ہیں وہ فیلڈ میں نہ آئیں جناب. وہ گھروں سے بیٹھ کے ورک فرام ہوم کریں اور وہ ٹی وی چینلز پہ، وہ اسکائپ پہ، ٹیلی فون پہ رہیں جناب کہ ہم جو ہے نا ہم نہیں آنا چاہتے یہاں پر. ان کو اپنی ایک علیحدہ وہ ہے اس پہ، جس کا نتیجہ ہے کہ ورکر عام ورکر یہ نہیں سمجھتا کہ کیوں آپ کام کر رہے ہیں، ہم مارے کھائیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھاتا. سو میرا خیال ہے خان صاحب کی اسٹریٹجی تھی یا ان کی پارٹی کی اسٹریٹجی تھی وہ زیادہ افیکٹو نہیں رہی اس دفعہ. بات وہی تھی ٹائمنگ کی. الٹا آپس میں اس کا نقصان یہ ہوا ہے، اس کا 15 اکتوبر والے اس کا یہ مارچ کا یا جلسے کا یا جو بھی وہ دھرنے شرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد پارٹی خود ڈیوائیڈ ہوئی ہے اور اوپنلی ڈیوائیڈ ہوئی ہے. لوگوں نے پارٹی کے اندر سے ٹی وی پہ بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دی. عمران خان صاحب یا ان کی جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں ان کے خلاف اوپینین دینا شروع کر دیے. مطلب اب حماد اظہر صاحب کا آ رہا تھا کہ جناب کہ میں خود لیڈ کروں گا، اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے میں لیڈ کروں گا. اور کچھ لوگ ہیں جی ہمارے لوگ پہنچ چکے اسلام آباد میں، ہمیں تو کہیں پر نظر نہیں ہے. ان کا یہ تھا کہ حکومت ہمارے اس سے ڈر سے خوف سے ہماری کال کی وجہ سے پورے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دے گی اور ہر جگہ کنٹینر ہو جائیں گے. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. اور ہمارے جانے سے پہلے ہمارا دھرنا اور احتجاج کامیاب ہو جائے گا اور ہم کہہ دیں گے دیکھیں جناب کہ یہ پورا شہر جو ہے نا آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا اور پورے کا ہم تو ایک پیسفل کرنا چاہ رہے، دیکھیں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ نے تو خود پورے اسلام آباد کو وہ کر دیا ہے. فوج ہے، پولیس ہے، لاٹھی چارج آپ لے کر کھڑے ہوئے ہیں لاٹھیاں لے کے، یا پورے رستے بند ہیں. مطلب اسلام آباد کو آنے جانے والے رستے، اس طرح کی کوئی چیز اسلام آباد میں نہیں کی انہوں نے. حکومت نے اس دفعہ میرا خیال اپنے نروز کو اسٹرانگ رکھا ہے. انہوں نے کہا جناب لے آئیں جی، جتنے بندے آپ لے آتے ہیں جی اکٹھے ہو جائیں ڈی چوک میں، آپ ہونا چاہتے ہیں وہاں پر آ جائیں. سو اس وقت عمران خان صاحب خود بھی میرا خیال ہے تھوڑی سی مشکل کا شکار ہوں گے کہ وہ کیا کریں. اچھا پھر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب آپ کو نہیں کرنی چاہیے، اور بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے کہا ہے کہ آپ کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے. سب پارٹیز کہہ رہی ہیں. سو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو اس وقت کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی. ان کے ورکر کے بہت سارے ورکر نہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لیڈر نہیں دے رہے. میں نے نام گنوائے ہیں. تو اس وقت اس کو کیسے کامیاب کریں گے؟ الٹا وہ میں نے کہا سوشل میڈیا پہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے باپ نہ بنے آپ جناب. ہم نے یہ کہا ہے انہوں نے سلمان اکرم رائے صاحب نے کہ ہم نے وہ کر کے یہ جو ہے کوئی یوٹیوبرز کو اور سوشل میڈیا کو دیکھ کے تو ہم نے پالیسی نہیں بنانی، نہ اپنے فیصلے کرنے ہیں. سو ایک ٹرمائل ہے. وہ حکومت میں گئے تھے، حکومت کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے الٹا اپنے اوپر دباؤ ڈال بیٹھے، پارٹی تقسیم کر بیٹھے ہیں. اوپینین تقسیم ہوئی ہے. میں پارٹی تقسیم کرنے کی بات کہہ رہا ہوں، اوپینین تقسیم ہوئی ہے. سوشل میڈیا کے خلاف لڑائی شروع ہوگی آپس میں، مطلب وہ گربان پکڑ لیں ایک دوسرے کو. سو وہ جو آپ نے دھرنا کامیاب بنانا تھا 15 والا، وہ تو آپ کامیاب کیا بناتے، الٹا آپ کے اپنے اندر رینکس میں پرابلم ہو رہا یہ شروع ہو گئے. سو دیز آر دا ایشوز جو اس وقت ہیں. آپ دیکھتے ہیں جناب کہ کیا کرتے ہیں، اپنی قسم پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور یا پھر حکومت کل کو وہی کہے کہ دیکھیں جناب یہ بلف کرتے ہیں، جھوٹ مارتے ہیں. سو اٹس اے ویری ٹف ٹائم فار پی ٹی آئی. اس لمحے پہ اس موقع پر وہ کیا کرے گی؟ پھنس گئی ہے میرا خیال ہے، اور برے طریقے سے پھنس گئی ہے. اب وہ کرتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں،
نہیں کرتے تو بھی اب ان کا وہ تھا ایک پوائنٹ تھا، وہ میرا خیال ہے اتنا پاورفل نہیں رہے گا، الٹا حکومت ان کو بعد میں ٹانٹ کرے گی. سو اٹس اے ٹو بی یا ناٹ ٹو بی والا سٹائل ہے کہ کریں نہ کریں کریں نہ کریں. آخری لمحے تک دباؤ رکھا ہے انہوں نے کہ شاید حکومت جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، گر جائے گی اور ہمیں اجازت دے دے گی خان صاحب کو، اور ہم ایک دفعہ پھر وکٹری کلیم کریں گے. اس دفعہ ایسی وکٹری جو ہے نا میرا خیال ہے حکومت ان کو دینے کے موڈ میں نہیں.